यातज़िरून इलैकुम, यातज़िरून इलैकुम, ये लोग बहाने बनाएंगे, इलैकुम आपकी बारगाह में आकर। इदा रजातुम इलैहिम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट कर इनके पास जाएंगे। यानी गज़वा तबूक का तज़किरा है कि गज़वा तबूक से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट कर तशरीफ़ लाएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही आगाह फरमा दिया, पहले ही खबरदार फरमा दिया कि ये लोग आपके सामने आकर बहाने बनाएंगे, लेकिन इनसे ये कहना है कुल ला तातदिरू, इनसे कह दीजिए कि बहाने मत बनाओ, लन नुमिन लकुम, हम तुम्हारे ऊपर यकीन करने वाले नहीं, हम तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं करेंगे, हम तुम पर एतमाद नहीं करेंगे। कद नब्बअनल्लाहु मिन अखबारिकुम, अलबत्ता तहकीक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें तुम्हारी खबरों से, तुम्हारे हालात से आगाह फरमा दिया है। वसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैब, और अल्लाह रब्बुल इज्जत भी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तुम्हारा जो तर्ज अमल है उसे देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा जो तर्ज अमल होगा उसे देखेंगे। अगर तुम्हारा तर्ज अमल पहले जिहाद से फरार वाला और गफलत वाला रहा और अब झूठ और गलत बयानी वाला रहा तो फिर उसका नतीजा भी तुम भुगतोगे, और अगर तुम्हारा तर्ज अमल दुरुस्त हुआ तो उसका भी तुम फायदा महसूस करोगे। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि व शहादा, फिर तुम सब के सब लौटाए जाओगे इला आलिमिल गैबि व शहादा, उस जात की तरफ जो जाहिर चीजों को और छुपी हुई चीजों को और जाहिर चीजों को जानने वाली जात है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें बता देंगे बिमा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुम करते रहे। सयहलिफून बिल्लाहि लकुम इदन क़लबतुम इलैहिम, ये अनकरीब अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम की कसमें खाएंगे आपके सामने। इज़न क़लबतुम, जब आप लौट कर इलैहिम उनके पास जाएंगे, लितुअरिज़ू अन्हुम, ताकि आप उनसे दरगुजर करें। फ़आरिज़ू अन्हुम, आप उनसे अवॉइड कीजिए, आप उनसे दरगुजर कीजिए, आप उनको रहने दीजिए। फ़आरिज़ू अन्हुम से मुराद ये नहीं कि उन्हें माफ कर दीजिए, फ़आरिज़ू अन्हुम का माना उनसे अवॉइड कीजिए, उन्हें नजरअंदाज कीजिए, इसलिए कि अगली बात आ रही है इन्नहुम रिजसुम व मअवाहुम जहन्नम जज़ाअ बिमा कानू यक्सिबून। तो अगर उनके लिए माफी हो चुकी होती तो फिर ये अगली बात यूं ना इरशाद फरमाई जाती। इसे फरमाया फ़आरिज़ू अन्हुम, उनको नजरअंदाज कीजिए। इन्नहुम रिजसुन, बेशक वो नापाक हैं, व मअवाहुम जहन्नम, और उनका ठिकाना जहन्नम है। जज़ाअ बिमा कानू यक्सिबून, बदला है उस चीज का जो वो करते थे। यहलिफून लकुम लितरज़ौ अन्हुम, वो आपके सामने कसमें खाते हैं ताकि आपको राजी कर लें, यानी झूठे बहाने तराशना, झूठे उज़र बनाना और कसमें खाना, कुरान उठाना, ये जो है वो उन्होंने वक्ती तौर पर किया ताकि लितरज़ौ अन्हुम, ताकि आपको अपने से राजी कर लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को मुतमईन कर लें। फरमाया फ़इन तरज़ौ अन्हुम, अगर आप उनसे राजी हो भी जाएं, फ़इन्नल्लाह ला यरज़ा अनिल कौमिल फासिकीन, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फासिक लोगों से राजी नहीं होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो उनके इस तर्ज अमल को माफ नहीं फरमाएंगे। अल आराबु अशद्दु कुफ्रन व निफाका, आराब देहाती लोग, अशद्दु कुफ्रन व निफाका, वो बहुत सख्त हैं कुफर के एतबार से, व निफाका, और निफाक के एतबार से। व अजदरु अल्ला यालमु हुदूद मा अंज़लल्लाहु अला रसूली, और उनके यही लायक है, वो इसी काबिल हैं अल्लाह यालमू, कि वो ना जाने हुदूद मा अंज़लल्लाहु अला रसूली, उन हुदूद को, उन अहकामात को और उन तफसीलात को जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी हैं। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्म रखने वाले, हिकमत वाले हैं। तो इससे मुराद वो जो है वो देहाती लोग हैं कि जो हठ दर्मी में और जिद में और अपनी जहालत और गफलत में सारी हदों को क्रॉस कर गए थे। उनके बारे में फरमाया कि वो इसी काबिल हैं कि वो शरीयत और दीन को ना समझें, ना जाने, और ना उसकी वजह से हठ दर्मी और जिद का मजीद मुजाहरा करें। वमिनल अराब, फिर फरमाया कि इन देहातियों की दो किस्में हैं। मन यत्तखिदु मा युनफिकु मगरमा, उनमें से बाज़ ऐसे हैं कि जो कुछ खर्च करते हैं उसे तावान समझते हैं, उसे जुर्माना समझते हैं, नागवारी का मुजाहरा करते हैं। वयतरब्बसु बिकुमुद दवाइर, और तुम लोगों के बारे में इंतजार करते हैं अद दवायर के कोई बुरे हालात आ जाएं, मुसीबतें आ पड़ें, उनके इंतजार में रहते हैं। अलैहिम दायरतु सऊ,
ان کے اوپر برے حالات آپ پڑھیں، علیہم دائرۃ السوء، ان پر برے حالات آپ پڑھیں کہ وہ آپ لوگوں کے بارے میں ایسی بات سوچتے یا اس کا انتظار کرتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ رب العزت سننے والے جاننے والے ہیں۔ ومن الاعراب، یہ دوسرے قسم کے دیہاتی ہیں، من یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، ویتخذ ما ينفق قربات عند اللہ، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی قربت کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وصلوات الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کا خرچ کرنا اخلاص کے ساتھ، ان کا خرچ کرنا اللہ رب العزت کی قربت کی طلب میں، ان کا خرچ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی امید کے ساتھ ہے۔ الا انہا قربۃ لہم، آگاہ رہو کہ یہ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قربت کا ذریعہ بنے گا۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ رب العزت انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت مغفرت فرمانے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ سابقون الاولون، وہ پہلے پہل آگے بڑھنے والے، وہ پہلے پہل سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے نیکی میں اور اچھائی میں ان کی پیروی کی، اچھائی میں ان کی اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو اس کے بارے میں دو طرح کی مختلف قسم کی روایات لکھی ہیں مفسرین کرام نے۔ بعض رات نے فرمایا کہ سابقون الاولون سے مراد وہ ہیں جو بالکل ابتدا میں اسلام لائے، اور جو بعد والے ہیں وہ اس کے بعد والے ہیں۔ بعد نے فرمایا کہ ہجرت سے پہلے پہلے والے سابقون الاولون ہیں، اور اس کے بعد والے آخرون ہیں۔ اور بعد نے فرمایا کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے پہلے اسلام جنہوں نے قبول کر لیا وہ سابقون الاولون ہیں، اور باقی سابقون الاولون نہیں ہیں۔ تو فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گئے، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ رب العزت نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے ارد گرد دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو منافقین ہیں، ومن اہل المدینہ، یعنی ایسے لوگ کہ جو تمہارے قرب و جوار میں رہتے ہیں اور لیکن وہ ہیں منافق ہیں، ومن اہل المدینہ، اور مدینہ والوں میں سے بھی بعض ایسے ہیں، مردوا علی النفاق، جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، جو نفاق پر ڈٹے ہوئے ہیں، یا وہ نفاق میں اتنے ہوشیار ہو گئے، اتنے حد سے تجاوز کر گئے کہ لا تعلمہم، تم انہیں نہیں جانتے، تمہیں معلوم نہیں کہ وہ کون سے منافق ہیں، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ اور یہاں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں آگاہ فرما دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان منافقین کے بارے میں بتا دیا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں پوچھتے تھے، شر کے بارے میں پوچھتے تھے، اور ان کے زیادہ سوالات اور سیکھنے کا محور شر اور برائی ہوتا تھا، تاکہ وہ خود بھی اس سے بچ سکیں اور امت کو بھی اس شر اور برائی سے بچانے کی فکر کر سکیں۔ اس لیے شر اور برائی کا جاننا اور اس سے آگاہ ہونا، دوسروں کو اس سے آگاہ کرنا، خاص طور پر فتنوں کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا، یہ بہت اہم ترین معاملہ ہے، اور اس کو باقاعدہ علوم میں سے ایک اہمیت حاصل ہے، باقاعدہ اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ اس سے فرمایا کہ ومن اہل المدینہ، اہل مدینہ میں سے مردوا علی النفاق، بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، لا تعلمہم، وہ آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر پوچھتے تھے کہ آپ بتائیں کون کون منافقین ہیں، جب وہ نہ بتاتے تو وہ عرض کرتے کہ اچھا چلیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، میں آپ سے یہ تو نہیں پوچھتا، لیکن یہ ضرور پوچھتا ہوں کہ بتائیے میرا نام تو ان میں شامل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ اس معاملے میں فکر مندی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں تو مجھے اور آپ کو زیادہ فکر مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سنعذبہم مرتین، ان قریب ہم انہیں 2 دفعہ عذاب دیں گے۔ 2 دفعہ عذاب دینے سے کیا مراد ہے؟ ایک دفعہ تو اس بات کا عذاب
کہ وہ انتظار میں تھے، جیسے یہاں تذکرہ ہے یتربصون بکم الدوائر، کہ وہ تمہارے بارے میں برے حالات کے انتظار میں رہتے ہیں، اور ان کو یہ تھا کہ تبوک میں مسلمان گئے اور اب ان کا جو رومیوں کے ساتھ مقابلہ ہے اور وہ سپر پاور ہے، اب تو ان کا قصہ تمام ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے ارادوں اور ان کی توقعات پر پانی پھیر دیا اور ان کو ناکام و نامراد فرما دیا۔ تو پہلی اذیت اور پہلی تکلیف یہ ہے، اور دوسری اذیت اور تکلیف یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کے نفاق کو ظاہر کر دیا، وہ چھپانا چاہتے تھے، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو کھول دیا۔ اور بعض رات نے لکھا ہے کہ دنیا کا عذاب، دنیا میں یہ جو رسوائی ہے وہ ایک دفعہ کا عذاب، اور آخرت کا جو عذاب وہ دوسری دفعہ کا عذاب ہے، لیکن چونکہ ثم یردون الی عذاب عظیم کا تذکرہ ہے تو اس لیے آخرت کا عذاب تو یہ بعد والا ہی ہے۔ پہلے والے دونوں عذاب، ایک جو مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح دی اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے ہر طرح کے حوادث سے محفوظ رکھا، اس کی اذیت اور ان کے نفاق کا ظاہر ہونا، یہ دونوں طرح کی ان کے لیے اذیتیں تھیں۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور بعض ایسے لوگ ہیں، یعنی یہ جو پیچھے ان لوگوں کا تذکرہ تھا کہ جو جھوٹ موٹ کے اپنے بہانے تراشتے رہے اور نفاق سے کام لیتے رہے، دوسرے وہ لوگ کہ جو غزوہ تبوک میں شریک تو نہیں ہو سکے لیکن کیا کیا، اعترفوا بذنوبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف کر دیا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، مکس قسم کے اعمال کیے، گڑ مڑ کر کے اعمال کیے، عملا صالحا، اچھے اعمال بھی کیے، وآخر سیئا، اور برے اعمال بھی کیے، عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ درگزر فرمائیں گے، اللہ رب العزت ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمائیں گے۔ عسى اللہ، امید ہے، ان یتوب علیہم، اللہ رب العزت انہیں معاف فرما دیں گے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت مغفرت فرمانے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، ان میں سے بعض ایسے لوگ تھے، خاص طور پر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا تھا اور کہا جب تک اللہ کی طرف سے معافی نہیں ہوتی ہم مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ بندے رہیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ان کو معافی کی بشارت دی، اور جب یہ بشارت ملی تو اس کے بعد انہوں نے خوشی کے طور پر، نذرانے کے طور پر، ہدیے کے طور پر اپنے اموال پیش کرنا چاہے تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں کو لیجئے، صدقہ کے طور پر لیجئے، اس لیے کہ یہ مال کا لینا تطہرہم، یہ ان کے لیے طہارت اور پاکی کا ذریعہ بنے گا، وتزکیہم بہا، اور اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ ہوگا، یعنی ظاہری طور پر بھی اور مال کے اعتبار سے بھی طہارت ہوگی اور ان کے اندر اور باطن کا تزکیہ بھی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آدمی کا یہ مزاج ہے کہ جب اس سے خرچہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے نفس پر چوٹ لگتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ میں تکبیر اولیٰ کا اہتمام کروں گا، اگر مجھ سے تکبیر اولیٰ رہ گئی تو میں 1000 روپیہ صدقہ دوں گا، تو ظاہر ہے کہ جب 1000 روپیہ نکلے گا یا 10,000 یا لاکھ روپیہ نلے گا تو اس کی وجہ سے اسے جو کھینچ پڑے گی، اس کھینچ کی وجہ سے اور اس احساس کی وجہ سے وہ زیادہ اہتمام کرے گا اور اس کا نفس سستی سے اسے بچائے گا۔ تو یہاں فرمایا تطہرہم، کہ وہ جو صدقہ ہے اس کے ذریعے سے آپ انہیں پاک کر دیں، وتزکیہم بہا، ان کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کر دیں، یا یہ کہ ان کا مال پاک کر دیں، انہیں گناہوں سے پاک کر دیں، ان کے جرائم کے بارے میں معافی کا فیصلہ ہو جائے، وتزکیہم بہا، اور اس کے ذریعے سے ان کے مال میں خیریں اور برکتیں نصیب ہو جائیں، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ رب العزت سننے والے جاننے والے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے معاملے میں کیسا رحمت کا حکم دیا۔ یہاں بھی فرمایا کہ ان کے مال لے لیں، سب کر لیں، لیکن ان کے لیے دعا بھی کریں تاکہ ان کو سکون ملے، اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوا کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن حضرات نے یہ رائے پیش کرنے میں جنہیں ٹھوکر لگی، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ان کے لیے استغفار کریں، لیکن ان کو اپنے سے دور نہ کریں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کے ساتھ معاملات میں مشورہ ضرور رکھیں۔ اس لیے یہاں پر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ
نرمی اور درگزر کا حکم دیا جا رہا ہے. الم یعلمو، کیا انہیں معلوم نہیں، ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ اللہ رب العزت ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں. ویأخذ الصدقات، اللہ صدقات کو قبول فرماتے ہیں. بھائی صدقہ دینا، اللہ کے راستے میں دینا اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ جو آدمی کو بری موت سے بچاتا ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ جو مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے، ایسا عمل ہے کہ جو بیماروں کی بیماری سے حفاظت کا اور ان سے کے لیے شفا کا ذریعہ ہے. سارے فضائل ہیں، لیکن اگر کوئی اور فضیلت نہ بھی ہو تو صدقہ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب آدمی صدقہ دیتا ہے اللہ رب العزت اپنے دست اقدس میں اسے قبول فرماتے. یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے. تو یہاں فرمایا یا خود الصدقات، اللہ صدقات قبول فرماتے ہیں، اللہ صدقات لیتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اگرچہ بظاہر آدمی کسی مسجد مدرسہ کے چندہ بخش میں ڈال رہا ہوتا ہے، کسی ضرورت مند کو دے رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں اللہ رب العزت اپنے دست اقدس میں قبول فرما کر پھر اس کے بعد ضرورت مند کو عنایت فرماتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ رب العزت وہ توبہ کو قبول کرنے والے، التواب بار بار توبہ قبول کرنے والے، الرحیم اور رحم کرنے والے ہیں. وَقُلِ اعْمَلُوا، فرمایا کہ عمل کرتے رہو. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ تمہارے عمل کو دیکھیں گے، اللہ کے رسول اور ایمان والے دیکھیں گے. تو کیا معلوم ہوا کہ ایمان والوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ رب العزت کو جب کسی کی کوئی نیکی یا اچھا عمل نظر آئے گا تو یہ اس کی خوش نصیبی اور سعادت ہے. اس لیے آدمی کو ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنا شوق دکھاؤں، میں اللہ کی بارگاہ میں اپنا جذبہ دکھاؤں، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کروں. تو فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور تم لٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا، والشہادہ ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ مرجون لامر اللہ، جن کا معاملہ ملتوی قرار دیا گیا، جن کا معاملے میں امید اور آس قائم ہے. اما يعذبهم واما يتوب عليهم، یا تو اللہ ان کو عذاب دیں گے یا اللہ رب العزت ان کی توبہ قبول فرمائیں گے. اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز آگے آ رہی ہے. وعلى الثلاثة الذين خلفوا کے ضمن میں. واللہ علیم حکیم، اللہ رب العزت علم رکھنے والے، حکمت والے ہیں. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، وہ لوگ کہ جنہوں نے مسجد بنائی ضرارن تکلیف پہنچانے کے لیے. اس کا شان نزول کیا ہوا اور اس واقعے کی تفصیل کیا ہے؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں مدینہ منورہ میں عجیب و غریب قسم کے لوگوں کے ساتھ اور عجیب و غریب قسم کے حالات کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑا. اور وہاں پر خاص طور پر ایک شخص تھا کہ جو بظاہر راہب کے روپ میں تھا، بظاہر وہ اپنے آپ کو یہ باور کرواتا تھا کہ وہ عیسائی ہے، وہ اپنے بارے میں یہ اس کا اظہار کرتا تھا کہ وہ نصارہ میں سے بڑا راہب اور بڑا اچھا آدمی ہے. تو اس نے کیا کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دعوت دی کہ تم اسلام قبول کرو، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر دھیان نہیں دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے اسلام قبول کرنے سے اور توبہ قبول کرنے کے معاملے میں کوتاہی کا ارتکاب کیا. اس شخص کا نام تھا ابو عامر. یہ جو ابو عامر تھا یہ خزرج قبیلے کا شخص تھا اور بظاہر اس نے جو ڈھونگ رچا رکھا تھا وہ درویشی والا تھا، وہ رہبانیت والا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کے باوجود جب وہ مسلمان نہیں ہوا تو اس نے کیا مسلمانوں کے خلاف جنگیں کرنا شروع کر دی اور کفار کو جا کر اکساتا تھا اور طرح طرح کے لوگوں کے درمیان سازشوں اور رشا دوانیوں کا ارتکاب کرتا تھا. جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح مکہ عطا فرما دی اور حنین کا مارکہ ہو گیا تو یہ یہاں سے بھاگ گیا اور شام چلا گیا. وہاں جا کر اس نے نصارہ کو اور شام کا جو بادشاہ تھا شاہ ہرقل اس کو آمادہ کیا کہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو.
اور اس کے لیے اس نے وہاں پر مدینہ طیبہ میں اپنے جو اس کے ہرکارے اور منافقین تھے ان کے نام پیغام بھیجا اور ان سے کہا کہ میں اس کو شاہ روم کو تیار کر رہا ہوں کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائے، لیکن اس کے لیے تم لوگ ایک گڑھ بناؤ، ایک ایسا مرکز قائم کرو، ایک ایسا بیس کیمپ بناؤ کہ جس بیس کیمپ کے ذریعے سے تم آپس میں جمع ہو سکو، تمہاری آپس میں نیٹ ورکنگ ہو سکے، اس میں اسلحہ بھی جمع کرو، اس میں جاسوسی کا اہتمام بھی کرو، میری طرف سے کوئی قاصد اور ایلچی آئے اس کے ٹھہرانے کا بھی وہاں بندوبست کرو، اور اس جگہ کو تم بظاہر مسجد کا عنوان دینا تاکہ کسی کو دھوکہ نہ ہو جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے وہ مسجد کے عنوان سے قائم کیا اور یہاں تک کیا اسی جو ہے وہ ابو عامر کے مشورے کی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسجد قباء چونکہ دور پڑتی ہے اس لیے اپنی بستی میں ایک مسجد بنا رہے ہیں اور آپ تشریف لا کر وہاں ہمیں نماز پڑھا دیجئے تاکہ ہماری مسجد میں برکت ہو جائے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارادے کا اظہار بھی فرما دیا تھا، لیکن فرمایا کہ میں تبوک سے واپسی پر آپ لوگوں کی مسجد آؤں گا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک تشریف لے گئے واپسی پر اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں پوری طور پر آگاہ فرما دیا اور اس کی حقیقت سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار فرما دیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو، ایک حضرت مالک ابن دخشم تھے اور ایک حضرت مان ابن عدی تھے، ان دونوں کو بھیجا اور فرمایا کہ اس جگہ کو، اس عمارت کو مسمار کر دو، جلا دو اور زمین کے ساتھ برابر کر دو۔ اس کا تذکرہ ہے، فرمایا والذین اتخذوا مسجدا، وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک مسجد بنائی، زرارن مسجد کے نام سے بنائی، زرارن ایسی مسجد کو نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرن اور کفر کا پرچار کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین اور ایمان والوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور اس آدمی کے گڑھ کے طور پر اور اس جو ہے وہ ایک گھات لگانے کے لیے اس شخص کے لیے، لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، جو اس سے پہلے اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کا اور مقابلہ بازی کا علیہ باللہ ارتکاب کرتا رہا، یعنی وہ ابو عامر ہے۔ ارصادن گھات، کمین گاہ جو ہوتی ہے، اڈا، حضرت مفتی تقی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا کہ کمین گاہ بنائی۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، البتہ ضرور بے ضرور وہ قسم کھا کر کہیں گے کہ وہ ان کا تو اس سے مراد اچھائی والا ہے، اچھائی ہے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ رب العزت گواہی دیتے ہیں کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ یہی آج کے دور میں آپ مثال لیں تو قادیانی وہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجدوں کی شکل میں بناتے ہیں، ان پر کلمہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں الیاذ باللہ وہ مسلمان ہیں۔ تو بھائی حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی شراب بیچتا ہے، کہہ کر شراب بیچتا ہے، وہ مجرم ہے، لیکن دوسرا آدمی شراب بیچتا ہے، لیبل آب زمزم کا لگاتا ہے، وہ ڈبل مجرم ہے۔ ایک آدمی خنزیر کا گوشت بیچتا ہے، وہ بھی مجرم، لیکن دوسرا اس کے اوپر بکرے کا لیبل لگا کر اور لوگوں کو دھوکہ دے کر بیچتا ہے، وہ ڈبل مجرم ہے۔ تو قادیانیت کفر ہے، وہ اپنے اوپر جب کلمہ طیبہ کا لیبل لگا کر اور اپنے اوپر جب مسجدوں والی شکلیں بنا کر اور مسجدوں کے انداز میں اپنی عبادت گاہوں کو بنا کر مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو دھوکہ دیتے ہیں، تو یہ ان کا ڈبل جرم ہو جاتا ہے، اور یہ ایسا جرم ہے کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے بے شمار لوگوں کو گمراہ کیا۔ اس لیے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھی دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور خاص طور پر ایمان کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں از خود فلسفے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ جو اللہ رب العزت کا حکم ہے اسے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو دیکھیں یہ انہوں نے اگرچہ بنائی تو مسجد کے عنوان سے تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى۔ تو یہ سارا کا سارا آج کے دور کے قادیانی اور اس طرح کے جو شر والے اور جو فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان سے خبردار رہنا چاہیے۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں ہرگز کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، کبھی بھی وہاں پر نماز کے لیے تشریف نہ لے جائیں۔ لمسجد اسس علی التقوی، مسجد تو وہ ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، من اول یوم، پہلے دن ہی وہ مسجد ایسی حق ان تقوم فیہ، وہ اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کھڑے ہو کر عبادت کریں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں اللہ رب العزت کے کچھ بندے ایسے ہیں
جو یحبون ان یتطہروا جو پاکی اور صفائی پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المتطہرین، اللہ مطہرین، اللہ رب العزت طہارت پسندوں کے وہ پسند فرماتے ہیں، جو پاکی حاصل کرنے والے ہیں ان کے ساتھ تو اللہ بھی محبت فرماتے ہیں۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، بلا وہ عمارت، وہ مسجد جس کی بنیاد ڈالی گئی علی تقوی من اللہ، اللہ کی ذات کے ڈر کی بنیاد پر، ورضوان اللہ رب العزت کی رضامندی کے حصول کے لیے، خیرن وہ زیادہ بہتر ہے، امن اسس بنیانہ علی شفا، یا وہ کہ جس کی بنیاد ڈالی گئی علی شفا جرفن، کہ بھائی مائک اور ویڈیوز بند رکھنے کا اہتمام فرمائیں، علی شفا جرفن ہارن فنہار بہ، کہ جس کی بنیاد ڈالی گئی ایک ایسی کھائی کے کنارے پر، علی شفا جرف کہتے ہیں اس کھائی کو کہ جس کا کچھ حصہ پانی کی وجہ سے یا جو ہے وہ بارش وغیرہ کی وجہ سے اس سے کے ٹچ ہونے کی وجہ سے کٹتا رہے، اور اب اوپر صرف کھوکھلی مٹی رہ جائے، اس کے لیے حضرت مفتی تقی صاحب نے ایک اصطلاح استعمال کی، ڈھانگ کی اصطلاح، حضرت مفتی صاحب نے ڈھانگ کی اصطلاح استعمال کی، ڈھانگ، اور جو دیگر حضرات ہیں انہوں نے کھائی اس کا لفظ کیا۔ تو آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جو بالکل گری ہوئی اور اس کے اوپر ناکارہ قسم کی مٹی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ انہوں نے ایسی جگہ پر اس عمارت کی بنیاد ڈالی کہ جو ایک کھائی تھی، ہارن گرنے والی تھی، فنہار بہ فی نار جہنم، جو انہیں لے کر ساتھ جا گرے، فی نار جہنم کی آگ میں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العزت ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، لا یزال ہمیشہ رہے گی، بنیانہم ان کی یہ عمارت، الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم جو انہوں نے بنائی ہے یہ شک کا ذریعہ بنے گی ان کے دلوں میں، الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو پھر یہ شک اور یہ چیز ان کے دلوں سے نکلے گی، ورنہ اس سے پہلے نہیں نکلے گی۔ واللہ علیم حکیم، اللہ رب العزت علم والے حکمت والے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، جی مقرر عرض ہے جو لوگ زوم کے ذریعے سے کلاس میں شامل ہیں، کلاس کے دوران اپنی ویڈیو آف رکھیں، اپنے مائک آف رکھیں، اور سکرین کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ سے گریز کریں، سنجیدہ ہو کر کلاس میں سبق میں شامل ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، بے شک اللہ رب العزت نے خرید لی ہیں، من المؤمنین انفسهم ایمان والوں سے، انفسهم ان کی جانیں، واموالہم اور ان کا مال اللہ رب العزت نے لے لیا، بان لہم الجنہ اس کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے، یعنی جنت کے بدلے میں اللہ نے ان کی جانیں اور مال ان سے خرید لیے، یقاتلون فی سبیل اللہ وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون وہ قتل کرتے ہیں، ویقتلون اور خود بھی قتل کیے جاتے ہیں، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ ہے اللہ رب العزت کے ذمہ، حقاً جو سچا ہے، پھر تورات میں بھی یہی وعدہ کیا گیا، انجیل میں بھی کیا گیا، والقرآن اور قرآن کریم میں بھی، ومن اوفی بعہدہ من اللہ اور کون زیادہ وعدے کی پاسداری کرنے والا ہے اللہ رب العزت کے مقابلے میں، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس تم خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، ببیعکم الذی بایعتم بہ اس اپنے سودے کی وجہ سے، اس اپنی ڈیل کی وجہ سے جو سودا تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہے، جو تم نے ڈیل اپنے رب کے ساتھ کی ہے، اور وہ ڈیل کیا ہے کہ میری جان بھی اللہ کی اور میرا مال بھی اللہ کا، اور مجھے اس کے بدلے میں اپنے رب کی رضا چاہیے، اپنے رب کی جنت چاہیے، وذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون، التائبون یہ لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ سودا کرنے والے، یہ توبہ کرنے والے ہیں، العابدون عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون اللہ کی تعریف بیان کرنے والے ہیں، السائحون روزہ رکھنے والے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ میں اس کی تشریح ہے۔ سائحون ویسے تو سیاحت کرنے والے، اور سیاحت کرنے والے سیاحت امتی الجہاد، تو بعض نے فرمایا کہ جہاد والے مجاہدین مراد ہیں، اور بعض نے فرمایا کہ یہ سیاحت یعنی حدیث مبارکہ میں ان کو الصائمون اس کی تفسیر کی گئی ہے، اور صائمون اس لیے کہ جیسے سفر کے دوران آدمی کے جو معمولات زندگی ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، ایسے روزے کے دوران معمولات زندگی متاثر ہوتے ہیں۔ الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدے کرنے والے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر
اور نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی پاسداری کرنے والے، وبشر المؤمنین، آپ ایمان والوں کو بشارت دیجئے، ما کان للنبی والذین آمنوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں اور نہ ایمان والوں کے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، وہ مشرکین خواہ کسی کے رشتہ دار ہوں، اعزا و اقربا ہوں، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ قرابت داروں میں سے ہوں، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، بعد اس کے کہ جب ان کے اوپر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ جہنم والے ہیں، یعنی جب تک خاتمہ نہیں ہوا اس وقت تک تو امید ہے، لیکن خدا نخواستہ کسی کا خاتمہ ہی کفر پر ہو گیا تو پھر اس کا جہنم میں جانا یقینی ہو گیا۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو استغفار تھا اپنے والد گرامی کے لیے وہ نہ تھا الا موعدۃ وعدہا، مگر وہ اس وعدے کی پاسداری کے لیے تھا جو انہوں نے ان سے وعدہ فرما رکھا تھا، وعدہا ایاہ، جو ان سے وعدہ کیا تھا، فلما تبین لہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بات کھل گئی، انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو انہوں نے اس سے برات کا اظہار کر دیا، یعنی جب یہ والی بات واضح ہو گئی کہ اب اس کے لیے ہدایت مقدر نہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس طرز عمل سے اجتناب فرما دیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اواہ، بڑے نرم دل تھے، حلیم، اور بڑے بردبار تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں بہت زیادہ عاجزی کرنے والے اور بہت زیادہ آہوزاری کرنے والے اور بہت زیادہ رونے دھونے والے تھے۔ فرمایا کہ جب آدمی بہت زیادہ نرم دلی کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے دل میں ہر ایک کے لیے یہ طلب ہوتی ہے، یہ جذبہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ راہ راست پر آ جائے، تو وہ ان کا رونا دھونا، ان کا آہیں بھرنا اور ان کا نرم دل ہونا، یہ اس کا یہاں تذکرہ ہے۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اور اللہ رب العزت نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دیں، بعد اذ ہداہم، بعد اس کے کہ جب اللہ نے ان کو ہدایت دے دی ہو، حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ اللہ رب العزت ان کے لیے وہ سب چیزیں بیان نہ کر دیں جن سے انہیں ما یتقون، جن سے انہیں بچنا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ رب العزت اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہی موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی کوئی ساتھی نہیں، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ، البتہ تحقیق اللہ رب العزت نے عنایات فرمائی، اللہ رب العزت نے توجہ فرمائی، اللہ نے توبہ قبول فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عنایات فرمائی، والمہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار پر اپنی نوازشات کی بارش برسائی، الذین اتبعوہ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، فی ساعۃ العسرہ، اس مشکل گھڑی میں، اس تنگی کے دور میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، کہ جب لگتا تھا کہ ایک گروہ کے دل میں کجی پیدا ہو جائے گی، وہ راہ راست سے ہٹ جائیں گے، وہ اپنی بات پر کھڑے نہیں رہ سکیں گے، ان میں سے ثم تاب علیہم، پھر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، اللہ رب العزت ان کے ساتھ رؤوف، مہربانی کرنے والے، اور اللہ رب العزت ان کے ساتھ کرم اور فضل فرمانے والے ہیں۔ رؤوف مہربان ہیں، رحیم اور رؤوف مہربان اور رحیم کرم فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، یہاں پر ان تین ہستیوں کا تذکرہ ہے جن کا پیچھے بھی ذکر ہوا کہ جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے اور ان کا معاملہ معلق رہا، وہ تین حضرات کون کون تھے؟ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ ایسی ہستیاں تھیں جو انصاری صحابہ تھے، اور ان کا معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے بارے میں کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی غلط بیانی نہیں کی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ساری بات جا کر پیش کر دی۔ تو اس کی تفصیل بخاری شریف میں جو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان سے تفصیل سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو اللہ رب العزت نے مجھے مالی آسودگی عطا فرما رکھی تھی، میرے پاس 2 سواریاں تھیں، حالانکہ عام حالات میں نہیں تھی،
لیکن کیا تھا, کھجوریں پکنے کا دور تھا اور گرمی بہت شدید تھی. میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں کچھ تھوڑا سا کھجوریں سنبھال لوں, اور میرے پاس سواری تو ویسے بھی موجود ہے, اور میں آج چلا جاؤں گا, کل چلا جاؤں گا, مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا. اور چونکہ غزوہ تبوک ایسا موقع تھا جب فہرستیں نہیں بنی تھی, جب مسلمانوں کی تعداد غالباً 10,000 اور بعض روایات میں 30,000 آتی ہے, تو اس وقت میں ہر آدمی کا ظاہر ہونا ممکن نہیں تھا. کوئی آدمی اپنا خاموشی سے دائیں بائیں بھی ہو سکتا تھا. اس لیے بعض لوگوں نے ایسا کیا. تو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے بیعت عقبہ میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. تو اس موقع پر میرا یہ خیال تھا کہ میں جہاد کے اندر جا کر شریک ہو جاؤں گا. میں آج کل پہ کرتا رہا یہاں تک کہ میرے لیے غزوہ تبوک میں شامل ہونا ممکن نہ ہوا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. ایک موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ارے بھائی کعب ابن مالک کو کیا ہوا, وہ کیوں نہیں جہاد میں شریک ہوئے؟ تو کسی شخص نے ان کے بارے میں ذرا غیر مناسب کلمات کہے. تو اس موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی صفائی بیان کی اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تو کعب میں کوئی غیر مناسب اور کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں دیکھی, ہم نے تو ان میں نیکی اور تقوی ہی کو پایا ہے. فرمایا, حضرت کعب ابن مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں انتظار میں رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا, آپ مسجد تشریف لے جاتے تھے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی. میں حاضر ہوا, میرا جی چاہ رہا تھا اور میرا نفس مجھے آمادہ کر رہا تھا کہ میں کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دوں, لیکن میں نے سوچا کہ میں اپنے گناہ کو ڈبل نہیں کروں گا کہ ایک تو جہاد میں شامل نہیں ہوا, اوپر سے غلط بیانی کر دوں. یہ میں نہیں کروں گا. جو بات بھی ہوگی میں سچ سچ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دوں گا. چنانچہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انداز سے تبسم فرمایا جیسے کوئی ناراض آدمی تبسم کا اظہار کرتا ہے. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک پھیر لیا. میں دوسری طرف سے حاضر ہوا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے بھی اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنا چہرہ مبارک کیوں پھیرتے ہیں؟ اللہ کی قسم میں نے تو کسی نفاق کا مظاہرہ نہیں کیا, میں نے تو کسی قسم کی جب ایسی کوئی چیز نہیں کی کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار کر رہے ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ آپ جہاد میں کیوں شریک نہیں ہوئے, حالانکہ آپ نے تو تیاری کر لی تھی, آپ نے تو سواری خرید لی تھی. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں کوئی بھی بہانہ تلاش کر اسے مطمئن کر سکتا تھا, لیکن آپ کے سامنے میں سچ بات کہوں گا کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا, بس میں اپنی کوتاہی کی وجہ سے رہ گیا. کہتے ہیں جب میں اٹھ کے باہر نکلا تو قبیلہ بنو سلمہ کے کچھ لوگ تھے, انہوں نے مجھے کہا, ارے کعب یہ کیا کیا, کچھ نہ کچھ کہہ کر اپنی جان چھڑا لیتے. کہ میں نے کہا کہ نہیں, میں اپنے گناہ کو ڈبل نہیں کروں گا. چنانچہ کہا کہ میں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کرنے کا حکم دیا, اور پھر میرے پاس جو ہے وہ دیگر جو حضرات تھے, ایک جو حضرت مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, انہوں نے بھی جا کر اپنا تذکرہ کیا. حضرت ہلال ابن, انہوں نے باغ کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے تھے, اور حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہوا کہ ان کے رشتہ دار مختلف جگہوں پر سے آ کر ایک جگہ جمع ہونے تھے, تو انہیں یہ ہوا کہ یہ موقع ہے جب سب لوگ جمع ہوئے ہیں. تو وہ بزرگ بھی تھے, کہا کہ چلیں اچھا ہے میں گھر رہ لیتا ہوں. تو فرمایا کہ یہ 3 حضرات کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا کہ بھائی ان کے ساتھ قطع تعلق ہی کر لو, سوشل بائیکاٹ کر لو, کوئی آدمی بھی ان کے ساتھ ملے جلے نہ. چنانچہ کہا کہ ہمارے ساتھ یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ سب لوگ اجنبی, سارے راستے اجنبی, اور جہاں جہاں ہم جاتے ہمیں ایسے لگتا تھا کہ یہاں تو کوئی ہمارا واقف کار نہیں ہے, کوئی ہمیں پہچاننے والا نہیں ہے, نہ کوئی ہم سے کلام کرتا تھا, نہ کوئی ہم سے سلام کرتا تھا. فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بیٹھا کرتا تھا تو خاموشی سے کنکھیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا تھا, اور جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ دیکھ رہا ہوتا تو مجھے یوں لگتا کہ کبھی کبھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑتی ہے, ورنہ عام حالات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعراض فرماتے تھے. تو ایک موقع پر یہ ہوا کہ حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میرے چچا زاد بھائی تھے, ہم جولی تھے, ساتھی تھے, بڑا ہمارا پیار تھا, بچپن ایک ساتھ گزرا تھا. تو میں جب بہت زیادہ تنگ ہوا تو میں ان کے باغ کی دیوار پھلانگ کر ان کے گھر چلا گیا, اور میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ تو مجھے جانتے ہیں کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں, میں نے نفاق نہیں کیا.
उन्होंने खामोशी इख्तियार की। दूसरी दफा फिर ये वाली बात की, उन्होंने फिर खामोशी इख्तियार की। तीसरी दफा फिर ये बात की, फिर हजरत कतादा ने खामोशी इख्तियार की। चौथी दफा जब हजरत काब इब्न मालिक ने ये बात कही तो हजरत कतादा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके जवाब में फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेहतर जानते हैं, मुझे नहीं मालूम। तो देखें, तन्हाई में है, खलवत में है, फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का इतना लिहाज और लाज रखना कि उसके बावजूद भी कोई जवाब नहीं दिया, उनसे बात नहीं की। और फिर हजरत काब इब्न मालिक फरमाते हैं कि यहाँ तक नौबत आई कि एक दफा मैं बाजार में था तो एक अजनबी आदमी मिला। पता चला कि वो रूमियों की तरफ से कोई कासिद था और उसने शाह गस्सान का खत लाया, शाम से वो आया था और उसने लोगों से पूछता फिरता था काब इब्न मालिक कौन है। और फिर उसने मुझे जो खत दिया, उस खत में ये लिखा था कि हमें खबर मिली है कि आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके साथ बेवफाई करके आपका बाइकाट करवा रखा है, आप इस जिल्लत के मुस्तहिक नहीं हैं, आप हमारे पास आ जाएं अलैहिस्सलाम। तो ये वाली बात हज़रत काब फरमाते हैं, जब ये हुई तो मुझे और ज्यादा दुख हुआ कि काफिरों को भी मेरे बारे में अब ये इस हद तक जुर्रत हो गई है कि वो मेरे ईमान के ऊपर हमलावर हो गए। फरमाया कि मेरी बहुत अजीब कैफियत हो गई और मैंने उस खत को एक तनूर में डाल दिया। और फिर यहाँ तक भी हुआ कि पहले तो और लोगों को मना किया गया था, फिर फरमाया कि बीवियों से भी जुदा हो जाओ, बीवियों से भी अलग हो जाओ। अब खास तौर पर हजरत हिलाल इब्न उमैया के मामले में उनकी अहलिया ने इजाज़त लेके दी, ये बुजुर्ग आदमी हैं तो मैं इनकी खिदमत करने के लिए इजाज़त लेना चाहती हूँ। उन्हें इजाज़त मिल गई तो हजरत काब इब्न मालिक कहते हैं मुझे भी लोगों ने मशवरा दिया कि आप भी इजाज़त लें। मैंने कहा मैंने इजाज़त नहीं लेनी। चुनाचे हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में रहे और 50 दिन तक बाइकाट की ये कैफियत रही, यानी 50 मिनट और 50 लम्हात बहुत बड़ी बात है, लेकिन 50 दिन तक ये सूरत हाल रही। और उसकी वजह से यानी उनके ऊपर क्या गुजरी वो सारी की सारी कैफियत हजरत काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस रिवायत में मौजूद हैं। और फिर ये हुआ कि अल्लाह करीम ने अपनी रहमत वाला मामला फरमाया और एक रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन हजरात की तौबा को कबूल कर लिया। तो सहाबा दौड़े दौड़े गए, कोई जबल अबी सरा के ऊपर चढ़ा, किसी ने किस तरीके से उनको इत्तला की, किसी ने किस तरीके से उनको बशारत और खुशखबरी दी। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये हाजिर हुए और फरमाते हैं कि मुझे यूं लगता था, सहाबा किराम इस अंदाज से मुबारकबाद देते थे। हज़रत तलहा इब्न उबैदुल्लाह ने कहा कि ऐसा मौका है कि जैसे पैदाइश से लेकर अभी तक मेरी जिंदगी का वो सबसे खुशी वाला दिन था, मुसर्रत वाला मौका था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नेमत दी और सहाबा किराम उनको बशारतें और मुबारकबाद पेश फरमा रहे थे। तो ये उनका तीनों हजरात का तज़किरा है। वाला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू। तो आप देखें कि उन तीनों हजरात ने दीन के एक तकाजे के मामले में जरा सी कोताही की, जिहाद में जाने के मामले में जरा सी कोताही की तो कितनी सख्त वईद इरशाद फरमाई गई। इसलिए जिहाद का मामला हो या दीन का कोई भी अमर और कोई तकाजा हो, उसके मामले में किसी किस्म की कोताही से इज्तनाब करना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरते रहना चाहिए। अल्लाह का दीन मोहताज नहीं है, मैं और आप मोहताज हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही 10वें पारे में कल के आपके सबक में आया कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से कह दीजिए कि अगर आपके लिए इनका ना आबाउकुम, अगर तुम्हारे लिए अपने आबा अजदाद और अबनाउकुम वाज़वाजुकुम वाशिरतुकुम वअमवालुन इक्तरफ्तुमूहा वतिजारतन तखशौना कसादहा वमसाकिन तरज़ौनहा, कि तुम्हारे माल और तुम्हारी तिजारत जिसके तुम्हें नुकसान का खदशा है और तुम्हारे वो घर और महल्लात जिन्हें तुम बड़े शौक से बनाते हो, अगर तुम्हारी नजर में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जिहाद फी सबीली और अल्लाह के रास्ते में जिहाद से ज्यादा पसंदीदा और महबूब है, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअमरी, तो इंतजार करो कि अल्लाह का अमर आ जाए, अल्लाह का अजाब ना कहीं तुम्हारे ऊपर उतर आए। तो इसलिए भाई अल्लाह के दीन को अपनी तरजीह बनाना है, अल्लाह के दीन को मुकद्दम रखना है। वअला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, उन तीन लोगों पर कि जो पीछे कर दिए गए, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत, कि जमीन अपनी तमाम तर वुसअतों के बावजूद उनके लिए तंग हो गई। ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़, जमीन उनके लिए तंग हो गई, बिमा रहुबत, अपनी तमाम तर कुशादगी के बावजूद, वज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम,
اور ان کی اپنی جانیں بھی ان کے لیے تنگ ہو گئی. وظنوا اور انہوں نے یہ گمان کیا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ کہ ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. ثم تاب علیہم لیتوبوا پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نگاہ رحمت فرمائی تاکہ وہ توبہ کر لیں. ان اللہ هو التواب الرحیم بے شک اللہ رب العزت وہ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تقوی اختیار کرنے کے مختلف طریقے بتائے اور یہاں تقوی اختیار کرنے کا طریقہ یہ بتایا کہ سچوں کا ساتھ سچوں کی رفاقت اور اچھا ماحول اختیار کر لو. ما کان لأہل المدینہ ومن حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ کہ نہیں مناسب تھا مدینہ والوں کے لیے اور اس کے دائیں بائیں رہنے والوں کے لیے ان یتخلفوا عن رسول اللہ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جاتے. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب اعلان ہوا تو اس پہ لبیک کہنا چاہیے تھا. ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه اور نہ ہی انہیں یہ بات زیب دیتی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے اپنی جانوں کو زیادہ عزیز رکھیں. ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہیں جب کبھی بھی ظمأ کوئی پیاس پہنچتی ہے یا جو ہے وہ ان کو ولا نصب اور تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں ولا مخمصۃ اور بھوک میں مبتلا ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے راستے میں. ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار یا وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں یطعون موطئا کوئی ایسی پیش قدمی کرتے ہیں یغیظ الکفار جو کفار کو تیش دلاتی ہے جو کفار کے غصے کا باعث بنتی ہے. ولا ینالون من عدو نیلا اور وہ دشمن پر کوئی کامیابی حاصل نہیں کرتے الا کتب لهم به عمل صالح مگر ان کے لیے نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے یعنی اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے لیے اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین بے شک اللہ رب العزت نیکوکاروں کا جو اجر ہے اسے ضائع نہیں فرماتے. ولا ينفقون نفقة صغیرة ولا کبیرہ وہ کوئی خرچ نہیں کرتے چھوٹا کوئی خرچ کرنا ہو ولا کبیرہ یا بڑا کوئی خرچ کرنا ہو. ولا یقطعون وادیا اور وہ کسی وادی کو طے نہیں کرتے الا کتب لهم مگر یہ سب کا سب ان کے اجر میں لکھا جاتا ہے ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا یعملون تاکہ اللہ رب العزت انہیں اچھا بدلہ دیں جو کچھ وہ کرتے تھے. ما كان المؤمنون لينفروا كافة اور پھر جب یہ صورتحال ہوئی تو سب کے سب لوگوں نے کہا کہ جی بس یہ آخری بار تھی اب تو ہم میں سے ہر ایک ہی نکلے گا اور ضرور نکلے گا. تو اس کی بھی وضاحت فرما دی وما كان المؤمنون لينفروا كافة مسلمانوں کو یہ بھی زیبا نہیں کہ سب کے سب ہی نکل کھڑے ہوں. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة کیوں نہ ہوا ہر گروہ میں سے کہ ایک گروہ ہوتا ایک فرقت منہم طائفہ کہ جب کبھی ان میں سے ایک کوئی گروہ نکلتا اللہ رب العزت کے راستے میں تو ایک گروہ ایسا ہوتا لیتفقہوا فی الدین جو رکا رہتا وہ دین کا علم حاصل کرتا. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ اور وہ لوگوں کو ڈراتے جب وہ ان کی طرف لوگ لوٹ کر آتے لعلہم یحذرون تاکہ وہ خبردار ہو جاتے تاکہ وہ بچے رہتے ان برے کاموں سے. تو ہر آدمی کا نکلنا اور خروج ضروری نہیں ہے جہاد کے لیے تبلیغ کے لیے کسی اور کام کے لیے نہیں کہ سارے کے سارے لوگ لگ جائیں گے بلکہ اللہ رب العزت نے تقسیم کار کی کہ کچھ لوگوں کو رک کر لیتفقہوا فی الدین دین کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کی دینی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کا ذریعہ بنے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو قاتلوا الذین یلونکم من الکفار چاہیے کہ تم قتال کرو ان لوگوں کے خلاف یلونکم من الکفار جو تمہارے قریب کے کافر ہیں. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً چاہیے کہ وہ تم میں سختی محسوس کریں. بھائی کافروں کے لیے سختی ہے یہ جو ہمارے ہاں ہو گیا کہ ہم گوروں کے لیے نرم اور مسلمانوں کے لیے سخت ہم اجنبیوں کے سامنے جھکے اور بچھے جاتے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر ظالم بنتے ہیں یہ طرز عمل غلط ہے. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً دشمن کے لیے سختی اور تلخی ہونی چاہیے اپنوں کے لیے محبت ہونی چاہیے. فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ آپس میں شیر و شکر ہیں اور دشمن کے مقابلے میں سخت ہیں. علامہ اقبال نے کہا ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن.
فَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانا، جب کبھی بھی کوئی صورت نازل ہوتی تو ان میں سے بعض ایسے جو کہتے ایوکم زادتہ حاضی ایمانا، کہ کس آدمی کے ایمان کو اس صورت نے بڑھایا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان یہ صورت بڑھا دیتی، یعنی صورتوں کا نزول اس نے بڑھا دیا ان کے ایمان کو، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مرض، وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کے لیے یہ گندگی پر گندگی بڑھا دیتی ہے، وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرتين، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ آزمائے جاتے ہیں، فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں ہر سال میں، مرتن او مرتين، ایک دفعہ یا دو دفعہ، ثم لا يتوبون، پھر وہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم يذكرون، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ فاذا ما انزلت سورة، اور جب کبھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے، نظر بعضهم الى بعض، تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں، هل يراكم من احد ثم انصرفوا، هل يراكم من احد، کہ کہیں کوئی مسلمان دیکھ تو نہیں رہا، حل یراکم من احد، کہ کوئی آدمی ان کو دیکھ تو نہیں رہا، ثم انصرفوا، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل جاتے ہیں، انصرفوا چلے جاتے ہیں، صرف اللہ قلوبہم، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، بانہم قوم لا یفقہون، وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق آیت آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شاق گزرتی ہے، ما عنتم، جو تکلیف تمہیں پہنچے، حریص علیکم، وہ آپ کے معاملے میں بہت حریص ہیں، جنون طاری ہے ان کو، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے معاملے میں رؤوف مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ جہنم میں پتنگوں پروانوں کی طرح گر رہے ہو، اور میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر اس آگ اور جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر وہ اعراض کریں تو کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یونس مکیہ ہے، الف لام را، واللہ عالم بمراد ذالک، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی، اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا، ان اوحینا الی رجل منہم، اس بات پر کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کی، ان انذر الناس، یہ کہ آپ ڈرائیے لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور بشارت دیجئے ایمان والوں کو، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے سچ کا پایا ہے، ان کے لیے بلند مرتبہ ہے، ان کے لیے بلند مقام ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافر کہتے ہیں یہ تو کھلا جادوگر ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر کی طرف متوجہ ہوا، عرش پر جلوہ افروز ہوا، یدبر الامر، وہ کاموں کی تدبیر کرتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذن، اس کے حکم کے بعد کوئی سفارشی نہیں، کسی کی سفارش نہیں چلے گی، ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، سب کے سب کا، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی پہلے پیدا کرنے والا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہی دوبارہ لوٹائے گا، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ وہ بدلہ دے ایمان والوں کو، اعمال صالحہ کا اہتمام کرنے والوں کو، بالقسط، عدل کے ساتھ، والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، اور دردناک عذاب ہے اس کی پاداش میں جو وہ کفر کرتے تھے۔ والذی جعل الشمس ضیاء، وہ اللہ ہے جس نے سورج کو روشن بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو چمکتا ہوا بنایا، سورج کو ضیاء روشنی دینے والا بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو روشن بنایا، یعنی سورج کو چمکتا ہوا، چاند کو دمکتا ہوا بنایا، وقدرہ منازل، اور ان کے لیے منزلیں مقرر کی، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لو، ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، یہ سب اللہ نے پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ پیدا کیا، یفصل الآیات لقوم یعلمون،
وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے نشانیوں کو ایسی قوم کے لیے جو یعلمون علم رکھتے ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین میں، لآیات لقوم یتقون، البتہ نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، جو ڈرتے ہیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگانی کے ساتھ ہی راضی ہو گئے، واطمأنوا بها، اسی پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے. والذین هم عن آیاتنا غافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات سے غفلت کرنے والے ہیں. اولئک مأواہم النار، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. بما کانوا یکسبون، اس سبب سے جو انہوں نے جن کرتوتوں کا ارتکاب کیا. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کو ایمان کی طرف رہنمائی فرمائے گا. تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان کا رب ان کے ایمان کی سبب سے انہیں ایک ایسی جگہ پہنچائے گا کہ جو جنت ہوگی. تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں. دعواہم فیہا، وہاں ان کی پکار، ان کی دعا کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، پاک ہے اے اللہ تو، سبحانک پاک ہے تو، اللہم اے اللہ. وتحیتہم فیہا سلام، اور وہاں ان کا تحیہ یعنی ملاقات کے وقت کا کلمہ وہ سلام ہوگا. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی آخری بات، ان کی آخری پکار اس بات پر ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، اگر اللہ رب العزت جلدی فیصلہ فرما دیتے لوگوں کے لیے، جیسا کہ وہ خیر کو مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، ان کے ساتھ شر کے معاملے میں بھی ایسے فیصلہ ہو جاتا تو لَقُضِیَ إِلَیْہِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی اجل تمام ہو چکی ہوتی، ان کا قضیہ، ان کا قصہ نمٹا دیا گیا ہوتا. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، بس ہم چھوڑے رکھتے ہیں ان لوگوں کو، لا يرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے ہیں، بھٹکتے ہوئے چھوڑے رکھتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، وہ ہمیں پکارتا ہے، لجنبہ او قاعدا او قائما، لجنبہ لیٹے ہوئے بھی، او قاعدا بیٹھے ہوئے بھی، او قائما اور کھڑے ہوئے بھی. یہ انسانی فطرت کا بیان ہے کہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو اپنے اللہ کو پکارتا ہے. فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مرہ، تو وہ یوں گزر جاتا ہے کأن لم يدعنا الى ضر مسہ، گویا کہ اس نے ہمیں کسی تکلیف کی طرف پکارا، بلایا ہی نہیں تھا. مسہ، جب وہ اسے پہنچی تھی. کذالک زین للمسرفین، اسی طرح مزین کیا گیا حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے تھے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کر دیا القرون، کتنی قوموں کو، من قبلکم، تم سے پہلے، لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا. وجاءتهم رسلهم بالبینات، ان کے پاس رسول آئے ان کے واضح نشانیاں لے کر. وما كانوا ليؤمنوا، وہ نہ تھے کہ ایمان لاتے. كذلك نجزي القوم المجرمین، اسی طرح ہم ظالم لوگوں کو جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں. ثم جعلناكم خلائف في الارض، پھر ہم نے تمہیں بنا دیا ان کا قائم مقام، ان کا جانشین زمین میں. من بعدہم، ان کے بعد. لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمال کرتے ہو. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو قال الذین، وہ لوگ کہتے ہیں، لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ایتی بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ، او بدلہ، یا اسے تبدیل کر دو. یعنی اس قرآن کریم کے اندر جو احکامات ہیں وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے، علیہ باللہ. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں بار بار نصاب میں تبدیلی اور نصاب میں سے قرآنی آیات مبارکہ کو نکالنے کی کوشش. ابھی حالیہ دنوں میں اتنی بڑی حماقت کی، کہا کہ جی ایسا کریں کہ صرف اور صرف اسلامیات میں قرآن اور دین ہو، اس کے علاوہ اردو میں، معاشرتی علوم میں، دیگر دین کتابوں میں جہاں جہاں دین کی بات ہے اس سب کے سب کو علیہ باللہ اس سے نکال دیں اور مٹا دیں. تو یہ وہ کافرانہ سوچ ہے کہ جو سوچ ان کی تھی. کیا کہتے تھے کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ، او بدل ہو، یا اسے تبدیل کر دو. قل، کہہ دیجئے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، مجھے اس کا اختیار نہیں کہ میں اپنی مرضی سے اس کو تبدیل کر دوں. ان اتبع الا ما یوحی الیہ،
میں اتباع نہیں کرتا مگر اسی کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف. انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قل کہہ دیجئے لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اگر اللہ چاہتے میں یہ تمہارے سامنے تلاوت ہی نہ کر سکتا، ولا ادراکم بھی، اور نہ تمہیں اس سے آگاہ کروا سکتا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، البتہ تحقیق میں ایک طویل عمر تمہارے درمیان ٹھہرا رہا اس سے پہلے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیات کی تکذیب کرے. انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ان کی جو ان کو نہ نقصان پہنچاتے ہیں، ولا ينفعهم، نہ انہیں نفع پہنچاتے ہیں. وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ رب العزت کے ہاں. قل کہہ دیجئے اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو اس بات کے بارے میں آگاہ کرتے ہو، اس کی خبر دیتے ہو، بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور بالا و برتر ہے، اما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. ما کان الناس الا امۃ واحدہ، سب کے سب لوگ ایک ہی امت تھے. فاختلفوا، پھر اختلاف ہوا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد توحید پر اور اسلام کے عقیدے پر قائم تھے. فاختلفوا، پھر لوگوں نے اپنے اپنے تصورات قائم کر لیے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات سبقت نہ کر گئی ہوتی، اور وہ بات کیا ہے کہ دنیا میں ڈھیل اور مہلت دی جائے گی اور جزا و سزا آخرت میں ہے. لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اس چیز کے معاملے میں جس میں وہ اختلاف رکھتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، ان پر کوئی نشانی کیوں نہ اتری ان کے رب کی طرف سے. فقل، کہہ دیجئے، انما الغیب للہ، غیب تو اللہ کے پاس ہے. فانتظروا، تم بھی انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم لوگوں کو چکھاتے ہیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرماتے ہیں، من بعد ضراء، اس مصیبت اور تکلیف کے بعد، مَسَّتْهُمْ، جو انہیں پہنچی تھی، اذا لهم مکر فی آیاتنا، تو اچانک یکا یک وہ ہماری آیات کے بارے میں چال بازیاں اور سازشیں کرنے لگتے ہیں. قل اللہ اسرع مکرا، کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت کی تدبیر وہ بہت تیز ہے، اللہ رب العزت کی چال وہ بہت جلدی نتیجہ خیز ہونے والی ہے. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے فرشتے وہ کچھ لکھتے ہیں جو تم چال بازیاں کرتے ہو. والذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ اللہ ہے جو تمہیں چلاتا ہے خشکی اور تری میں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا کنتم فی الفلک، جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبہ، وہ خوشگوار ہوا کے ذریعے سے تمہیں لے کر چلتی ہیں. وفرحوا بہا، انہیں لے کر چلتی ہیں. وفرحوا بہا، اور وہ اس کے ذریعے سے خوش ہوتے ہیں. جاءتها ریح عاصف، اچانک تیز ہوا، تیز آندھی آ جاتی ہے. وجاءہم الموج من کل مکان، اور ہر جانب سے موجیں اور تلاطم ان کا گھیراؤ کر لیتا ہے. وظنوا انہ محیط بہم، اور وہ یہ گمان کر لیتے ہیں کہ انہ محیط بہم، کہ ان کا گھیراؤ کر لیا گیا. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں اس کے لیے خالص کرتے ہوئے بندگی کو. اور کیا کہتے ہیں، لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اگر آپ نے ہمیں اس صورتحال سے نجات دے دی تو البتہ ضرور بے ضرور ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. فلما انجاہم، پس جب انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض، پس جب اللہ رب العزت ان کو نجات عطا فرما دیتے ہیں تو پھر وہ زمین میں یبغون فی الارض بغیر الحق، نا حق بغاوت کرنے لگتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت کا وبال اور اس کا خمیازہ تمہیں خود بھگتنا پڑے گا، اس کا وبال خود تمہارے اوپر ہے. متاع الحیات الدنیا، دنیاوی زندگانی کے مزے لوٹ لو. ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف ہی تمہیں لوٹنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، ہم تمہیں بتا دیں گے جو کچھ تم کرتے تھے. انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیاوی زندگانی کی مثال، کما ان انزلناہ من السماء، اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا. فاختلط به نبات الارض، پھر اس کے ذریعے سے زمین کی نباتات رل مل گئیں، رل مل کر نکلی، مما یاکل الناس والانعام، اس میں سے جو انسان اور چوپائے کھاتے ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ اذا اخذت الارض زخرفها، جب زمین نے اپنی رونق پکڑ لی، بس زینت، وہ مزین ہو گئی. وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور زمین والے یہ سمجھے کہ وہ اب تو اس پر قادر ہیں، یعنی وہ اس کی جو فصل ہے اسے لے لیں گے. اتاها امرنا لیلا او نہارا، تو آ گیا ہمارا حکم
رات کے وقت میں یا دن کے وقت میں، یعنی آ جاتا ہے ہمارا حکم رات کے وقت میں اور دن کے وقت میں، فجعلناها حصیدا تو وہ اسے کٹا ہوا کر کے چھوڑ دیتا ہے، کأن لم تغن بالامس گویا کہ کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں، کذالک نفصل الآیات اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، لقوم یتفکرون ایسی قوم کے لیے جو سوچتے ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام اللہ رب العزت تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں، دار السلام سلامتی والا گھر یعنی جنت کی طرف بلاتے ہیں، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم اور اللہ جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اچھائی کی ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، وزیادتن اور زیادتی بھی ہے، یعنی اللہ کی رضا ہے، اللہ کا دیدار ہے، اور جو وہ مانگیں گے اللہ عطا فرمائیں گے، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ نہیں چھائی ہوگی ان کے اوپر قطر ولا ذلہ نہ کوئی سیاہی اور نہ کوئی تاریکی، اولئک اصحاب الجنہ وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، والذین کسبوا السیئات وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، جزاء سیئۃ بمثلھا ان کی برائیوں کا بدلہ اس کے بقدر ہی ہوگا، وترہقہم ذلہ ان پر ذلت چھائی ہوگی، ما لہم من اللہ من عاصم نہیں ہے ان کے لیے اللہ رب العزت سے کوئی بچانے والا، کانما اوشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما گویا کہ ان کے چہروں کو ڈھانپ رکھا ہے تاریک رات کے ٹکڑوں نے، اولئک اصحاب النار وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ویوم نحشرہم جمیعا اور جس دن ہم ان سب کے سب کو جمع کریں گے، ثم نقول للذین اشرکوا پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو اشرکو جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا تھا، مکانکم انتم و شرکاؤکم کہ تم اور تمہارے شرکا اپنی جگہ پر رہو، فزیلنا بینہم ہم ان کے درمیان میں پھوٹ ڈال دیں گے، ان کے درمیان کے جو رشتے ناتے ہوں گے سب کے سب توڑ ڈالیں گے، وقال شرکاؤہم ان کے شرکا کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون تم تو ہماری بندگی کرتے ہی نہیں تھے، فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم بس کافی اللہ بطور گواہ کے ہمارے اور تمہارے درمیان، ان کننا عن عبادتکم لغافلین بے شک ہم تو تمہاری عبادت سے بے خبر تھے، ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وہاں جانچے گا وہاں پرکھے گا وہاں سمجھ آئے گی ہر نفس کو ما اسلفت جو کچھ اس نے آگے بھیجا، وردوا الی اللہ اور وہ لٹائے جائیں گے اپنے رب کی طرف، مولاہم الحق جو ان کا مولا حق، وضل عنہم ما کانوا یفترون اور ان سے گم ہو جائے گا جو کچھ وہ گھڑتے رہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔